अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसेना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमारूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमारूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है, बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इज़ जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आँख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया, मैं दोबारा उठा। फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा, मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया, मैं उठा। मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े हैं और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बिदकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इर्क़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमारूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमारूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई, उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرحلے میں میرے سامنے کئی چیزیں پیش بھی کی گئیں. جبریل نے میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پانی کا پیالہ پیش کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا. دونوں چیزیں میرے سامنے آئیں. لیجیے آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور میں نے پی لیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے. ایک میں دودھ تھا, ایک میں شراب اور ایک میں پانی. اور مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند آئے وہ لے لیجئے, وہ پیجئے. یہ میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے سفر معراج پر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بڑے شک و شبے میں تھا کہ میں پانی کا پیالہ لے لوں یا دودھ کا. شراب کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں دودھ پیوں یا پانی, میں بھی شک و تذبذب میں تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں یا پانی. میری نظر آسمان کی طرف بڑھی. میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے. ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے ان اخذ الماء غرق وغرقت امته. اگر اس بندے نے محمد نے پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو خود بھی ڈوبے گا اور اس کی پوری امت ڈوب جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَبَا وَغَبَتْ أُمَّتُهُ. اور اگر اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ خود بھی بہک جائے گا اور اس کی پوری امت بہک جائے گی. یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ ہدیہ بہدیت امتو. اور اگر اس نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا اور اس کی پوری امت ہدایت پا جائے گی. اس کی پوری امت کو ہدایت مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا. اور یہ فطرت کا تقاضا تھا. اسٹیج آپ کا گرے گا, محسوس ہو رہا ہے. جب اسٹیج پر ضرورت سے زیادہ لوگ چڑھ جائیں گے تو اسٹیج گرے گا. یہ سفر معراج. خیر مجھے اس طرف نہیں, مجھے بتانا یہ تھا کہ اشوما شگما روحا, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلے گا. براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلی. یہ اسی براق کی طرف اشارہ ہے. اور وہ براق کہاں سے آئے گی اور کس کو ملے گی, ان 2 جملوں میں یہ پیش کیا گیا ہے. دیو دت جگت پتی. اشوما شگ ماروہا تو بتا دیا. اشوما شگ ماروہا دیو دت جگت پتی. دیو مہادیو, اللہ کے جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. دت کے معنی دے گا. دیو دت اللہ دے گا. ایشور کی طرف سے, اللہ کی طرف سے یہ براق, یہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا جانور لایا جائے گا. اللہ دے گا. اور کس کے لیے آئے گا؟ جگت پتی. جگت مانی وشو, ورلڈ, دنیا, اور پتی مانی رکشک, پتی مانی محافظ, جو پوری دنیا کا محافظ ہوگا, جو پوری دنیا کے لیے رکشک بن کر آئے گا. جگت پتی. میں نے کئی جلسوں میں بتایا ہے, یہاں تو 20 سال سے نہیں آیا. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ. اور اگر پتی کے معنی ہر جگہ دولہا کرنے لگو گے تو خود پھنس جاؤ گے. راشٹرپتی ترجمہ کرو, کیا کرو گے؟ اگر پتی کے معنی دولہا کے کرتے ہو تو راشٹرپتی کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹر مانی دیش, پتی مانی دولہا, پورے دیش کا دولہا.
APJ عبد الکلام بھی رہ چکے ہیں، وہ تو ایک عورت کے دولہا نہیں تھے، پورے دیش کے کیا دولہا ہوں گے. ہر جگہ دولہا نہیں ہوتا ہے. راشٹر مانی دیش پتی مانی رکشک، دیش کا رکشک، پورے دیش کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہو، سنبھالے ہوئے ہو. سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ سینا کا دولہا. سینا فوج، پتی محافظ، پوری فوج کی ذمہ داری جس کے اوپر ڈال دی جائے. فوج کا ذمہ دار، فوج کا محافظ. اپنے جملوں پر غور کرو. کہتے نہیں وہ آدمی بڑا لکھ پتی ہے، بڑا کروڑ پتی ہے، تو کیا ترجمہ کرو گے؟ لکھ پتی کا مطلب 1,00,000 عورتوں کا مالک، 1,00,000 عورتوں کا دولہا. کروڑ پتی کا مطلب 1 کروڑ عورتوں کا دولہا. کہیں بول مت دیجیے گا، نہ تو دن میں ایسی سینڈل ماریں گے کہ دن میں ہی تارے نظر آئیں گے. لکھ پتی کا مطلب جس کو لاکھوں روپیہ دے دیا گیا ہو اور اس کا وہ مالک ہو. کروڑ پتی کا مطلب کروڑوں کا مالک ہو. دولہا کو پتی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کا مالک ہو جاتا ہے، اس کا محافظ ہو جاتا ہے. اس نے کسی کی لڑکی سے نکاح کر کے اپنی پتنی بنا لیا اور خود اس کا پتی بن گیا. اب اس کے ایک ایک حصے کا وہ محافظ ہے. اس کھانے کا، پینے کا، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج، اس کا کپڑا، ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہو گیا ہے. اس لیے کہا جاتا اس کو پتی، ذمہ دار. ذمہ دار. تو اللہ کے رسول کے لیے کیا جملہ استعمال کیا گیا؟ جگت پتی. وہ پورے وشو کے، پوری دنیا کے ذمہ دار ہوں گے، مالک ہوں گے، محافظ ہوں گے، رکشک ہوں گے. اور رکشا، حفاظت بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی انسان کے اندر سے رحم نکال دیا جائے تو وہ ظالم بن جاتا ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اوپر جو محافظ بنا دیا گیا اس دیش کا، اس کے اندر سے رحم نکال دیا گیا ہے. اور جب رحم نکل گیا تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی عوام اور اپنی رعایا میں کون کون کہاں مر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا. سارے سسٹم اور ساری پالیسیز اور سارے ڈپارٹمنٹس تمہارے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود لال قلعے کے بلندی اور اونچائی پر ترنگے کا اپمان ہو کر دوسرا جھنڈا لہرا دیا جائے. یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے دیش کے ذمہ داروں کے لیے. اتنی ایجنسیز تمہاری کیا کر رہی تھی؟ کہاں تھی؟ پہنچ کیسے گیا وہ آدمی وہاں تک؟ اس کے پیچھے کون تھا وہ تو چھوڑیے، کس کی پلاننگ تھی وہ چھوڑیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی اونچائی پر وہ آدمی اکیلے وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ خود ایک سوال اپنے آپ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو رحم نکال دیا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز برباد ہو رہی ہے. آج ریل ہماری نہیں رہی، اسٹیشن ہمارے نہیں رہے، ایئرپورٹ ہمارے نہیں رہے، یہاں تک کہ LIC بھی اب اس میں بھی دوسروں کا ہاتھ چلا گیا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، وہ سب یہ جلسہ ہے دینی اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب رحم نکال لیا جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ اس سنستھا کو، اس قوم کو، اس سماج کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ رحم نکال دیا گیا ہے. اسی لیے رحم کا ہونا بہت ضروری ہے کسی چیز کی حفاظت کے لیے. اس دیش، پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو، جس کو تم جگت گرو کہہ رہے ہو،
جس کو تم پوری دنیا کا محافظ اور مالک مان رہے ہو، قرآن نے اسی نبی کے بارے میں یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے لوگوں ہم نے تمہارے درمیان تمہیں رحمت للعالمین دیا، ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا۔ وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جماعتات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کا برتن پکڑے ہوئے کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے ہیں۔ تھوڑے دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا وہ برتن لے لیا۔ اے ابو سعید اب تم یہیں رہو، میں جنگل میں جاتا ہوں، جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں، میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ پانی کا برتن دے دیا، ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر، ایک درخت کے اوپر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے، ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا کے دو بچے چیں چیں کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے۔ ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ وہ چڑیا کے بچے چیں چیں کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے، وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ ان بچوں کی چیخنے کی، چیں چیں کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے۔ چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی، اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا۔ چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور پر مارتی تھی، یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو۔ ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے اور وہ چڑیا ان کے سر پر مڑلا رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ اس چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر مڑلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اے ابو سعید تم نے اس چڑیا کو اس کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے، تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو۔ ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے، چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا، چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانہ لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ اس چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا وہاں ہے نہ گھونسلہ وہاں ہے، یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، آج کسی نے لے لیا کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے۔ اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں رحمت للعالمین کہا گیا، اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو۔ جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کیا وہ ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتے ہوئے دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین۔